नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह तौबा के चंद कलिमात तय्यबात बय्यनात आपके सामने तलावत किए गए हैं। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में जिस मुकाम पर गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ, आज उससे आगे की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हिजरत मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ अब अपने घर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर गारे सोर की तरफ आप जा रहे हैं और गारे सोर तक पिछले जुमातुल मुबारक में आपने गुफ्तगू समात की थी कि दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ये गारे सोर की तरफ जबल सोर की तरफ आप जा रहे हैं। थोड़ा सफ़र तय करने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी पाक को अपने कंधों पर उठा लिया। ये शरफ, ये सआदत कायनात के अंदर अगर किसी शख्स को हासिल है कि जिसने अपने दोष पर, अपने कंधों पर नबुव्वत का बोझ उठाया है, तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है। ये मर्तबा उन्हें हासिल है। कबल इससे कि हम गार की बात करें और यारे गार की बात करें और गार के अंदर किस तरह दाखिल हुए, फिर क्या क्या हुआ वहाँ, उससे कबल एक बात, एक हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि ये जो वाक़या गार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसकी शान क्या है, इसका मर्तबा क्या है। ये वैसे ही एक कोई आम बात नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ इस हिजरत का और गारे सोर के अंदर क़ियाम का मर्तबा और मकाम क्या है, इसके मकासद क्या थे। एक हदीस पाक, एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा है और शाम का वक्त है, रात का वक्त है। सैयदा तय्यबा ताहिरा
سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا، آپ اپنے حجرے کے باہر تشریف فرما ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ کے پاس تشریف نہیں لائے، مسجد کے اندر یا صحابہ کے ساتھ مصروف ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے کے باہر بیٹھی ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور چہرے پر تفکر ہے، سوچ ہے۔ اسی اثناء میں جب سیدہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر دیکھا، تفکر ہے، سوچ ہے چہرے پر، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو پوچھا عائشہ یہ کیا بات ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر بیٹھ گئے، سیدہ عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ کے پوچھا آپ محبوبہ محبوب خدا ہیں، پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ میں تمہارے چہرے پر تفکر دیکھ رہا ہوں، سوچ دیکھ رہا ہوں، تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی حضور معاملہ یہ ہے کہ میں سوچ رہی ہوں یہ جو آسمان پر ستارے ہیں، کوئی ایسا بھی آپ کی امت کے اندر خوش نصیب ہے جس کی زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ یہ سوال سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہیں، کوئی آپ کی امت کا ایسا بھی خوش نصیب ہے، ایسا بھی کرم والا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں، اس جتنی ہوں، اس کی تعداد کے مطابق ہوں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے دل کے اندر ایک خیال تھا کہ نبی پاک فرمائیں گے ہاں تیرے باپ کی، یہ میرے دل کے اندر ایک خیال تھا کہ نبی پاک فرمائیں گے ہاں آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں جو ہیں وہ تیرے باپ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں عائشہ تم پوچھ رہی ہو میری امت کے اندر کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کی زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ ہاں وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی میں نے اس سوالیہ انداز میں نبی پاک کی طرف دیکھا اور زبان سے کہا یا رسول اللہ پھر ابو بکر میرا باپ؟ فرمایا عائشہ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ ان نیکیوں کی بات کر رہی ہو؟ تیرے باپ کی ایک نیکی اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، عمر کی نیکیاں جب وہ آسمان کے ستاروں جتنی ہیں اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی جو ہے عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے باری اور حاوی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ ایک نیکی کون سی نیکی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ غار سور کے اندر گزرنے والی ایک رات کی ایک نیکی ہے، یعنی ساری نیکیاں کو اگر جمع کیا جائے نا، ساری نیکیوں کو جمع کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی تھی، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان امتی لرجع ایمانہ، اگر ساری کائنات کی لوگ جو ہیں ان کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے باری ہے۔ اب جب سیدہ نے یہ سوال کیا، ایک عقیدے کی بات کر دیتا ہوں، جب سیدہ نے یہ سوال کیا نا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں آپ کی امت میں، تو اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا آسمان کے ستارے کتنے ہیں،
غور کرو نا حدیث پاک پر. یہ نہیں فرمایا کہ آسمان کے ستارے مجھے تو علم نہیں ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں, یہ نہیں فرمایا. اور نہ ہی یہ فرمایا کہ مجھے کیا پتا کون کون سی نیکی کرتا ہے, کس کی کتنی نیکیاں ہیں, یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں محمد وہ بھی جانتا ہے, اور میری امت کا ہر فرد جو نیکی کرتا ہے میں ہر فرد کی نیکی کو بھی جانتا ہوں. جب ہر فرد کی نیکی کو جانتے ہیں, آسمان کے ستاروں کو جانتے ہیں, تو پھر کیا چیز ہے جو ہمارے آقا مولا نہیں جانتے. جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی ہی میرے عمر کی نیکیاں ہیں, اور عمر کی نیکیاں ایک طرف, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی جو غار ثور والی ہے, وہ ایک نیکی ایک طرف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پر پہنچے, تو اب غار ثور کے اندر داخل ہونے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ یہاں باہر ٹھہریے, سب سے پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ غار کے اندر کا معائنہ کروں, دیکھوں کوئی جانور, کوئی موذی, کوئی تکلیف دینے والا, کوئی ایذا دینے والی کوئی چیز تو نہیں, جانور تو نہیں ہے, تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار کے اندر داخل ہوئے, اور اب رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, اپنے ہاتھوں سے غار کو ٹٹور رہے ہیں. جہاں سوراخ ملتا ہے, جو آپ کی چادر تھی, وہ چادر کو پھاڑ کر اس سوراخوں کو بند کر رہے ہیں. چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا. جب سارے سوراخ بند ہو گئے, چادر ساری استعمال ہو گئی, تو ایک سوراخ باقی رہ گیا, ایک سوراخ باقی رہ گیا. تو جب دیکھا کہ اب چادر نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے جس سے سوراخ بند کیا جائے, تو سیدنا ابوبکر صدیق غار کے اندر بیٹھ گئے اور اپنی ایڑی جو ہے وہ اس سوراخ کے اوپر رکھ دی, سوراخ کے اوپر رکھ دی ایڑی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے. نبی پاک تشریف لائے, سیدنا ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پاس بیٹھ گئے. سیدنا ابوبکر ایسے ایک ٹانگ آگے کی طرف ہے, اور دوسری جو ہے وہ ریل کی مانند ٹیڑھی کی ہوئی ہے, سمیٹی ہوئی ہے ٹانگ کو, اور نبی پاک اس ٹانگ پر جو پیچھے ریل کی طرف بنی ہوئی ہے وہاں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا سر مبارک سیدنا ابوبکر کی گود میں رکھ کر لیٹ گئے. جب لیٹ گئے نا, تو ایسا سکون نبی پاک نے حاصل کیا ابوبکر کی گود میں. ابوبکر کی گود وہ گود ہے جہاں نبی سکون حاصل کرتا ہے. پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں, دشمن تلاش میں ہیں, لیکن اگر کہیں سکون ملتا ہے تو ابوبکر کی گود میں مل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے, اپنا سر مبارک گود میں رکھا, اور فوراً ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ آرام کرنے لگے, سو گئے. اس منظر کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اس امت کے عظیم ولی, عظیم محدث, جس خاندان نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام کی خدمت کی ہے, حدیث پاک کی خدمت کی ہے, یہ وہ خاندان ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ غار ثور کے اندر ابو بکر کی گود ریل کی مانند تھی, اور نبی پاک کا چہرہ قرآن کی مانند تھا. جس طرح ریل کے اندر قرآن پڑا ہوتا ہے, اسی طرح غار ثور کے اندر ابو بکر کی گود کی ریل بنی ہوئی تھی, اور مصطفیٰ کا چہرہ قرآن کی مانند وہاں. اور پھر کیا ہوا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے نا
ہر طرح کے غم سے آزاد، پوری توجہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے، دیدار ہو رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے، زیارت ہو رہی ہے۔ صحابی وہی ہوتا ہے جو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ اور ابو بکر کا جو مرتبہ اور مقام ہے، سب سے افضل جو آپ کو مقام حاصل ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جس انداز میں ابو بکر نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ سارے صحابہ عزت احترام والے، مرتبے اور مقام والے ہیں، لیکن جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کو سیدنا ابو بکر دیکھ رہے ہیں، کسی اور نے ایسا نہیں دیکھا۔ اور جتنا چہرہ والضحیٰ کی زیارت ابو بکر نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، سارے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں کہ سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے، آپ کی مجلس کو اختیار کیا ہے، لیکن جتنی زیارت سیدنا ابو بکر نے کی ہے اتنی مقدار میں زیارت کسی اور نے نہیں کی۔ جو ایک لمحہ زیارت کرے نا، ایک لمحہ، ایک بار ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ پر نظر ڈال لے، اس جیسا کائنات کے اندر غیر صحابی کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو ہر وقت، ہر لمحہ، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، ابو بکر ہیں۔ 23 سالہ زندگی جو نبی پاک نے وہاں گزاری ہے، یہ اعلان نبوت کی، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور پھر ساری زندگی چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے رہے، چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ رکا نہیں کہ ظاہری آیات کے اندر بس دیکھتے رہے۔ آج بھی 1400 سال سے ڈائریکٹ، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی حجاب کے، چہرہ مصطفیٰ کی جو ذات زیارت کر رہی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آج بھی اگر عمر فاروق زیارت کر رہے ہیں تو ان کے درمیان حجاب ہے ابو بکر کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر زیارت کر رہے ہیں تو درمیان میں وسیلہ ہے ابو بکر کا۔ اور ابو بکر ایسا خلیفہ بلا فصل ہے، ایسا زائر بلا فصل ہے، ایسا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا، بلا فصل دیکھنے والا ابو بکر ہے، جن کے درمیان آج بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا، سو گئے، اور ابو بکر دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ انہماک ہے، استغراق ہے، پوری کیفیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں آپ نے ایڑی مبارک رکھی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے مفسرین نے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ سانپ تھا، اژدہا تھا، وہ آپ کے پاؤں کو کاٹ رہا تھا۔ سانپ ڈنگ مار رہا تھا۔ لیکن ساری تاریخ کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ایک بار بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو حرکت دی؟ نہ، بالکل حرکت نہیں دی۔ ہم تو صرف سانپ کا نام سن لینا تو بھاگتے جاتے ہیں، اور جتنا مرضی پیارا ہو اس کو سانپ کے حوالے کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیری ذات پر، تو نے اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، جان بھی قربان کی ہے، مال بھی قربان کیا ہے، وطن بھی قربان کیا ہے۔ جو سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اب سانپ ڈنگ مار رہا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں رہے، پاؤں کو حرکت نہیں دے رہے، پاؤں وہی ہیں، سانپ کاٹتا ہے کاٹتا رہے، اپنے جسم کو جنبش نہیں دی، حرکت نہیں دی، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی۔ اور کیوں نہیں حرکت دی؟ کہیں محبوب کے آرام کے اندر خلل نہ واقع ہو،
آرام کے اندر خلل واقع نہ ہو کہ پاؤں کی حرکت کی وجہ سے کہیں محبوب جاگ نہ جائے۔ تو جب انتہا کو پہنچ گئی تکلیف، درد، الم انتہا کو پہنچ گیا، تو اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے کہ تکلیف کو برداشت کر کے جسم کو نہیں ہلایا، لیکن آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، آنسو کا قطرہ، اور ایسا قطرہ وہ آنسو کا نکلا کہ چہرہ مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ پر وہ آنسو کا ٹکڑا جا کر وہ قطرہ جا کر گرا۔ اور یہ ایسا موتی ہے، اور عقل شعور کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا قیمتی موتی ہو نا، اتنی ہی قیمتی تجوری کے اندر رکھا جاتا ہے۔ دو قطرے ہیں، ایک قطرہ ابو بکر کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا، اور ایک قطرہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون کا قطرہ۔ دونوں کتنے قیمتی قطرے ہیں، کائنات کے اندر دیکھیں کتنے قیمتی قطرے ہیں یہ۔ ایک سیدنا عثمان غنی کے خون کا قطرہ جسم سے نکلتا ہے، اور قرآن پر، قرآن کی تجوری کے اندر جا کر وہ سما جاتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے آنکھ کا قطرہ، آنسو کا قطرہ، وہ چہرہ مصطفیٰ کی تجوری کے اندر جا کر سما جاتا ہے۔ اور جب وہ آنسو کا قطرہ نبی پاک کے چہرے مبارک پر گرا نا، نبی پاک نے آنکھ کھولی، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انتہائی عشق کے ساتھ خود نبی پاک ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے۔ اٹھ کر بیٹھ کے، ابو بکر کیا بات ہے، تیری آنکھ سے آنسو؟ یا رسول اللہ، آنسو اس لیے گرا ہے کہ پاؤں کے نیچے مار ہے، سانپ ہے، اور وہ بار بار ڈس رہا ہے، تو میں نے برداشت کیا ہے، لیکن آنکھ پھر بھی بہہ گئی ہے، آنکھ نے پھر بھی اظہار کر دیا ہے۔ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو، لیکن آنکھ ضبط نہیں کر پائی، اور اس نے آنسو بہا دیا ہے۔ یا رسول اللہ تکلیف ہے بڑی، تو عرض کی فرمایا ابو بکر کیوں گھبراتے ہو؟ اگر یا مار تیرے قدموں میں ہے نا، مار کہتے ہیں سانپ کو، اگر مار تیرے قدموں میں ہے تو یار تیری گود میں ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ اگر زہر تیرے قدموں میں ہے نا تو تریاق تیری گود میں ہے، اگر موت تیرے قدموں میں ہے تو حیات تیری گود کے اندر ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ اگر تجھے سانپ مارنے کے لیے ڈس رہا ہے تو میں محمد تجھے زندگی دینے کے لیے موجود ہوں۔ اور سانپ جب ڈستا ہے تو پھر زندگی نہیں ملتی، پھر انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ غار سور کے پہلے والی زندگی، غار سور سے پہلے والی زندگی، سانپ کے ڈسنے سے پہلے والی زندگی ابو بکر کو خدا کی عطا کردہ تھی۔ سانپ ڈسنے سے پہلے ابو بکر کی زندگی خدا کی عطا کردہ تھی، اور سانپ ڈسنے کے بعد ابو بکر کو مصطفیٰ کی عطا کردہ زندگی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سانپ ڈس رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے ہیں، اور نبی پاک کے چہرے پر آنسو گر رہے ہیں، تو نبی پاک فرمایا ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معانا، تجھے کس بات کا فکر ہے، کس چیز کا غم ہے تجھے؟ جتنا اللہ میرے ساتھ ہے نا اتنا ہی تیرے ساتھ ہے۔ اس پر ایک بیان کرتا ہوں، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی بات، یہ معیت کی جو بات ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ میں جتنا اپنے محبوب کے ساتھ ہوں اتنا ہی ابو بکر تیرے ساتھ ہوں، اور نبی پاک نے اس بات کا اظہار کیا، اللہ کے کلام کا نبی پاک نے اظہار کیا کہ ان اللہ معانا، معانا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ باقی قرآن پاک کو پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، دوسرے انبیاء کے حوالے سے، جب ان کے ساتھی ان کے ساتھ چلے تو اگر کوئی معاملہ ہوا خوف کا، غم کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب میرے ساتھ ہے، ان ربی معی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن یہاں کا ساتھ مختلف ساتھ ہے، یہاں کی ذات مختلف ذات ہے۔
یہاں نبی پاک یہ نہیں فرما رہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، نہ ابو بکر تو غم نہ کر، رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، نہ ان اللہ معانا، ابو بکر جتنا اللہ میرے ساتھ ہے نا اتنا ہی تیرے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وہ بطور استدلال پیش کرتا ہوں، بطور دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شوق پیدا ہوا، دل کے اندر حدت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ میں روضہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو میں مراقبے میں گیا تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پایا، اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے سامنے ہے۔ آپ کی قبر انور، حضرت امام ربانی کہہ رہے ہیں قبر انور میرے سامنے ہے۔ تو میں نے دیکھا، کہتے میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ اللہ رب العزت کعبے پر اتنی تجلیاں ڈالتا ہے، 120 تجلیاں ڈالتا ہے کعبے پر، تو دیکھوں اپنے محبوب پر کتنی تجلیاں ڈالتا ہے، اپنے محبوب پر کتنی تجلیاں، کعبے پر 120 تجلیاں اور محبوب پر، تو کہتے ہیں کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ نبی پاک کی قبر انور پر اللہ رب العزت کے انوار کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں یکا یک میرے دل کے اندر خیال آیا کہ دیکھوں یہ انوار و تجلیات تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی قبر پر نازل کر رہا ہے، لیکن ساتھ جو ابو بکر و عمر لیٹے ہوئے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہے وہ کتنی ہے؟ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو جو انوار و تجلیات اور جتنے انوار و تجلیات اللہ اپنے محبوب کی قبر پر نازل کر رہا ہے، وہی انوار و تجلیات اور اتنے ہی انوار و تجلیات ابو بکر و عمر کی قبر پر بھی نازل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ معانا۔ آج بھی جتنے انوار و تجلیات نبی پاک کی ذات پر نازل ہو رہے ہیں اتنے ہی انوار و تجلیات سیدنا ابو بکر اور عمر کی قبر پر بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو سیدنا ابو بکر اور عمر کی قبر پر انوار نازل ہو رہے ہیں، یہ صحبت کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، وسیلے کی وجہ سے، کیونکہ انوار نبی پاک کی ذات پر نازل ہو رہے ہیں، اور جو ابو بکر اور عمر کو قرب ملا ہے، صحبت ملی ہے، وہی انوار و تجلیات آپ پر بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال چھوٹی دے دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ بات سمجھ جائیں۔ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر حرارت کا، سردی کا موسم ہے، ہیٹر لگاتا ہے، حرارت کا اہتمام کرتا ہے، آگ جلاتا ہے سیکنے کے لیے، تو کوئی دوسرا بندہ، کوئی مہمان، کوئی دوسرا فرد آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی حرارت ملتی ہے جتنی انسان گھر کا رہنے والا افراد اپنے لیے حرارت کا اہتمام کرتا ہے۔ اب جو دوسرا فرد ہے اس نے آگ نہیں جلائی اس نے اپنے لیے ہے، لیکن وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، اسے بھی صحبت مل گئی ہے۔ تو جو صحبت اختیار کرنے والا ہے وہی حرارت، اور اتنی ہی حرارت جتنا وہ خود آگ جلانے والا، اہتمام کرنے والا محسوس کر رہا ہے، لے رہا ہے، اتنی ہی حرارت وہ پاس بیٹھنے والا بھی اسے مل رہی ہے۔ جب عام فرد اسے ساری کی ساری حرارت، ساری کی ساری گرمی کا نور اور فیض مل سکتا ہے، تو جو نبی پاک کے ساتھ لیٹے ہوئے ابو بکر و عمر ہیں ان کو انوار و تجلیات کی حرارت اور نور کیوں نہیں مل سکتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق ساتھ لیٹنے کی وجہ سے، ساتھ رہنے کی وجہ سے سارے انوار و تجلیات، یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر سب سے زیادہ جو مقام ہے وہ شیخ کی صحبت کا ہے۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ بے ذکر حق، اللہ کے ذکر سے بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت اختیار کی جائے، شیخ کامل کی صحبت اختیار کی جائے۔ کیوں؟ ممکن ہے تمہارا ذکر جب کر رہے ہو تو تمہاری اس وقت توجہ ہی نہ ہو ذکر کی طرف،
تم ذکر کی جو لوازمات ہیں وہ پورے ہی نہ کر پاؤ، لیکن جب شیخ کے پاس بیٹھو گے تو جو جو انوار و تجلیات شیخ پر نازل ہوں گے، پاس بیٹھنے والے فرد کو بھی وہی انوار و تجلیات حاصل ہوں گے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات عرض کی نبی پاک کی بارگاہ میں آنسوں کی صورت میں، تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، ان اللہ معنا، تو غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر تو کیوں پریشان ہوتا ہے، جن دو میں سے تیسرا ان کا رب ہو، ان کا الہ ہو، جن دو کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو، ان کا الہ ہو، ان کا معبود ان کے ساتھ ہو، پھر انہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس ڈسنے کی وجہ سے، سانپ کے ڈنگ کی وجہ سے نا آپ پیاس محسوس کرتے ہیں۔ تفاسیر کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس وقت پیاس لگ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر پیاس لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے جاؤ غار کے اندر، تھوڑا آگے جاؤ، آپ کے لیے پانی کا اہتمام موجود ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر آگے بڑھیں تھوڑا سا غار کے اندر، کبھی کوئی وہاں داخل ہی نہیں ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت چشمہ، اس سے پانی نکل رہا ہے، ٹھنڈا میٹھا سفید پانی نکل رہا ہے، اور سیدنا ابو بکر نے آگے بڑھ کر پانی پیا تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ایسا پانی نہیں پیا۔ تو آخر عرض کی یا رسول اللہ یہ اس غار کے اندر اتنا خوبصورت چشمہ اور اتنا خوبصورت ٹھنڈا میٹھا اور سفید پانی، تو فرمایا ابو بکر تو نے پانی مانگا ہے نا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے ابو بکر کے لیے پانی کا اہتمام کر، تو اللہ نے جنت کا چشمہ یہاں جاری کر دیا ہے، جنت کا چشمہ اٹھا کر ابو بکر تیرے لیے یہاں رکھ دیا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے اتنا اہتمام کیا، میں ابو بکر آپ کا غلام، آپ نے اتنا کچھ میرے لیے کیا ہے۔ نبی پاک فرمایا ابو بکر تو تھوڑا میرے لیے کچھ کر رہا ہے، تو اپنا آپ ہی تو دیکھ تو میرے لیے کیا کر رہا ہے، اپنی جان جو ہے وہ قربان کر رہا ہے۔ اور سن ابو بکر میں محمد تیرے بارے میں کیا کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 70 انبیاء جتنے اعمال ہوں، 70 انبیاء جتنے کسی کے اعمال ہوں، اور دل کے ایک کونے میں رائی کے برابر بھی تیرے بارے میں بغض ہو، رائی کے برابر بھی تیرے بارے میں بغض ہو، تو میں محمد اعلان کرتا ہوں جنت تو کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جنت تو کیا جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یعنی کہ 70 انبیاء جتنے اعمال ہوں اور دل کے کونے میں ایک رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہی دل میں ابو بکر ایک کا بغض اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی دل کے اندر ابو بکر کا بغض اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی دل کے اندر علی کی محبت ہوگی جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی۔ یہ رافضیت خارجیت کا دور ہے، پناہ اسے ملے گی۔ ایک بات کر دیتا ہوں، علماء نے مفسرین لکھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام آپ جب کشتی بنا رہے تھے نا، کشتی تیار تھوڑی بنتی، تھوڑا سا اس کا چہرہ مورا نکلتا، پھٹے لگ جاتے، کیل لگ جاتے نا، تو رات کو گھر جاتے، تو جب واپس آتے نا دیکھتے تو سارے پھٹے جو ہیں اس کو زمین سے کیڑا نکلتا اور کھا جاتا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، بنا کر جاتے، دن سارا کام کرتے، کیلے ٹھوکتے، پھٹے چیرتے، ان کو رندہ مارتے، تیار کرتے، کشتی نوح تیار کرتے، جب گھر جاتے تو صبح آتے تو سارا وہ کیڑا اس کو کھا چکا ہوتا۔ تو کافی دن محنت کرنے کے باوجود نا نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے،
تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور جب گھر جاتا ہوں رات کو واپس آتا ہوں تو یہ پھٹے سارے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح میرے نبی ایسا کر کہ ان پھٹوں کے چاروں کونوں پر عیونی من خلقی، میرے تخلیق جو ہے ان میں سے جو سب سے اعلیٰ افراد ہیں نا، سب سے اعلیٰ افراد جو ہیں میری تخلیق کے اندر، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں، ان کے نام ان چاروں کونوں پر لکھ دے۔ اس کشتی کے چاروں کونوں پر ان کے نام لکھ دے۔ عیونی من خلقی، میری تخلیق میں جو ستون ہیں، عیون ستون ہیں، جو افضل لوگ ہیں ان کے نام لکھ دے، تو ان کے ناموں کی برکت سے یہ کیڑے کشتی کو نہیں لگیں گے، دیمک نہیں لگے گی، تیری کشتی پار ہو جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ لوگ عیون جو ہیں جن کا تو نام لکھنے کا کہہ رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی اسماء ہیں جو میں اپنی کشتی کے چاروں کونوں پر لکھوں؟ تو اللہ نے واہی کی، اے نوح ایک کونے میں ابو بکر کا نام لکھ، ایک کونے میں عمر کا نام لکھ، ایک کونے میں عثمان کا نام لکھ، اور ایک کونے میں علی کا نام لکھ۔ چاروں کونوں پر ایک ایک نام لکھ دے، جو میری خلق کی عیون ہیں، افضل لوگ ہیں، ان کے نام لکھ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاروں کونوں پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نام لکھے، پھر کوئی کیڑا اس کے قریب نہیں آیا۔ اور یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ اگر تم اپنے ایمان کی کشتی کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی کشتی کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے ایمان کی کشتی پر ابو بکر کا نام لکھو، عمر کا نام لکھو، عثمان کا نام لکھو اور علی کا نام لکھو، تب تمہاری کشتی بچے گی۔ اگر تمہارے اپنے ایمانوں کی کشتی پار چڑھانا چاہتے ہو نا، تو پھر چاروں کے نام لکھو، چاروں کے نام لکھو۔ اور سوائے اہل سنت کی مساجد کے، جو اہل سنت ہیں، کسی ایک جگہ ایک کا نام لکھا ہوا ہے، دوسرے تین کا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ اہل سنت ہیں کہ جن کی مساجد پر بھی اور جن کے قلوب پر بھی چاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، چاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھونک رہے ہیں جھوٹی حضرت مولا علی کی محبت لے کر، سیدنا ابو بکر پر، سیدنا عمر فاروق پر، سیدنا عثمان غنی پر بھونک رہے ہیں، وہ کتوں کی طرح۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ چاروں یار نبی کے ہیں، یہ نبی کے چاروں یار ہیں، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہوں، اور سارے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں، اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں بغض، یہ بد نصیبی کی علامت ہے، بد نصیبی کی علامت ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جس کا عقیدہ ہے وہ رافضیوں کا عقیدہ ہوگا، وہ خارجیوں کا عقیدہ ہوگا، وہ اہل تشیع کا عقیدہ ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نعرہ تحقیق جب لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں، اور نعرہ تحقیق حق چار یار کہتے ہیں۔ چاروں یار ہیں نبی پاک کے۔ کسی ایک کے بارے میں بغض ذرا برابر بھی، وہ جس کو ایک کے بارے میں بغض رکھے گا، اس کے ایمان کو کیڑا ضرور لگے گا، اس کے ایمان کو کیڑا ضرور لگے گا، اور جنت ایمان کی وجہ سے ملنی ہے۔ اگر اپنے ایمان کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو چاروں کونوں پر جو اپنے ایمان کی حویلی ہے نا، جو اپنے ایمان کی کشتی ہے، اس کے چاروں کونوں پر ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا نام لکھو۔
3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یہ وہ خلوت کا وقت ہے جو خالصتاً ذات نبوت سے ذات ابو بکر کو مل رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، نبی پاک نے فرمایا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ اس انداز میں ہوتا ہوں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات کہ انہیں یہ 3 دن اور 3 راتیں اس انداز میں ملی کہ نبی پاک کے ساتھ سوائے ابو بکر کے کوئی تیسرا اور نہیں تھا۔ یہ وہ خلوت کا وقت ہے، یہ وہ توجہ کا وقت ہے جب پوری توجہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا خلیفہ تیار کرنے والے تھے، جس کو فیض دینا تھا، جس نے آگے سلطنت کو چلانا تھا، اس کو تیار کر رہے تھے، تو اس تیاری کے لیے خلوت چاہیے۔ اور پھر ایسی توجہ دی، 3 دن اور 3 راتیں وہاں رکھا، پیر اور مرید، نبی اور صدیق، اس انداز میں تربیت ہو رہی ہے۔ اور اب ساری تاریخ کی کتابیں پڑھیں کہ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ المنورہ پہنچے، نبی پاک کی توجہ اتحادی، توجہ اتحادی، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، کیسی توجہ اتحادی تھی۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ توجہ اتحادی اس میں آتی ہے۔ ایسی توجہ دی نبی پاک نے کہ جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے تو اجنبی لوگ جنہوں نے پہلے نبی پاک کو نہیں دیکھا تھا نا، وہ آ کر سیدنا ابو بکر سے مل رہے تھے، یعنی پہچان نہیں رہے تھے کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، نبی پاک کون ہے اور صدیق کون ہے، یہ پہچان نہیں رہے تھے۔ یہ غار ثور کے اندر وہ توجہ تھی جو نبی پاک نے ابو بکر کو دی۔ تو جب لوگ آ کر نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ آ کر مدینے کے، وہ نبی پاک کی بجائے سیدنا ابو بکر سے مل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، انہیں پہچان نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر اٹھے، دیکھو کس انداز میں ہمارے لیے سبق ہے، اٹھے، اٹھ کر پنکھا لیا اور غلاموں کی طرح نبی پاک کو وہ جھولنے لگے اور لوگوں کو بتایا کہ آقا مولا یہ ہیں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر انہوں نے گزاری ہیں، اور ایک رات، ایک نیکی جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ایک نیکی ہے ابو بکر کی۔ پھر کس طرح مقابلہ ہے ابو بکر کا؟ اس امت کا سردار، اس امت کا سردار، نہ صرف اس امت کا سردار بلکہ ساری امتوں کا سردار اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کا عقیدہ ہے تو اپنے آپ کو وہ رافضی کہے، خارجی کہے، ہم اسے نہیں روکتے، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے، اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے، وہ رافضی کہے، جس طرح باقی لوگ اپنے آپ کو اپنا نام دیتے ہیں، کوئی قادیانی نام دیتا ہے، کوئی مرزئی نام دیتا ہے، کوئی احمدی نام دیتا ہے، کوئی خارجی اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی رافضی کہتا ہے، کہے اپنے آپ کو جو کہنا چاہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے۔ اگر اپنے آپ کو اہل سنت کے زمرے میں شامل کرنا ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ سارے مشائخ، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کو پڑھ لیں، بابا فرید کو پڑھ لیں، خواجہ نظام الدین کو پڑھ لیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی ستون ہیں ان سب کو پڑھ لیں، ان سب کا یہی عقیدہ ہے، ان سب کا یہی عقیدہ ہے۔ حضرت امام ابو شکور سالمی کی کتاب التمہید،
یہ عقائد کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ خود پڑھتے رہے ہیں اور سبکن حضرت خواجہ نظام الدین کو پڑھاتے رہے ہیں. سبکن پڑھاتے رہے ہیں ان کو, اور اس کے اندر بھی یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. پھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے سلسلہ عالیہ قادریہ کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے, سیدنا غوث پاک کا بھی یہی عقیدہ ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا بھی یہی عقیدہ ہے, اور حضرت شاہ نقشبند کا پہلے یہی عقیدہ ہے. تمام اہل سنت کے علماء اور اولیاء کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. وہ سیدنا ابوبکر کی ذات ہے. کسی اور کے مرتبے کا انکار نہیں ہم کرتے. سب مرتبے والے ہیں, مقام والے ہیں, عزت والے ہیں, رفت والے ہیں, بلندی والے ہیں. کسی کو کسی پر جزوی فضیلت ہو سکتی ہے, لیکن کلی طور پر تمام امت کے اندر انبیاء کے بعد بلکہ ساری امتوں کے اندر اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور جو اپنے آپ کو اہل سنت کے اندر شامل رکھنا چاہتے ہیں اور اہل سنت کا لیبل اپنے چہرے پر لگانا چاہتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھیں. اگر لیبل جو ہے وہ اہل سنت کا اور عقیدہ جو ہے وہ رافضیوں کا, یہ تو دھوکہ ہے نا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو. اگر اہل سنت ہو تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس پر کاربند ہو جاؤ. اسی میں نجات ہے, اسی میں نجات ہے. اور جو نبی پاک نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, اور ایک کون ہے؟ تمام امت جو ہے اس بات پر متفق ہے وہ اہل سنت ہیں. تمام علماء وہ اہل سنت ہیں, وہ اہل سنت ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرمایا ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہے. اور محدثین علماء نے لکھا ہے اس کی دوسری پہچان کیا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے وہ جماعت, تو فرمایا کہ جس جماعت کے اندر اللہ کے ولی ہوں گے. جس جماعت کے اندر اللہ کے ولی ہوں گے, اللہ کے دوست ہوں گے, وہ جماعت جنتی ہے. اب کس جماعت کے اندر اللہ کے ولی ہیں؟ داتا علی جویری ہمارے, خواجہ اجمیری ہمارے, امام ربانی ہمارے, موجد الفسانی ہمارے, بہاؤالدین زکریا ملتانی ہمارے, یہ سارے ہمارے ہیں. تو اہل سنت کے عقیدے کو اپناؤ. اگر تم عقیدہ کوئی اور رکھتے ہو, نظریہ کو اور رکھتے ہو, لیبل اپنا اہل سنت کا لگاتے ہو تو یہ دھوکہ دے رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو. یہ فراڈ نہ کرو, دھوکہ نہ کرو, اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اس کیڑے سے بچنا چاہتے ہو, اپنے ایمان کی کشتی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تو اپنے ایمان کے چاروں کونوں پر, اس حویلی کے چاروں کونوں پر ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا نام لکھو. اسی میں نجات ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.